बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के एक एक लफ्ज़ और एक एक फ़िक्रे को आपको गौर से देखना है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगियों से मुतालिक मौज़ू है और एक ऐसा मौज़ू है जो कि अनक़रीब हम सब की ज़िंदगियों को मुतासिर करने वाला है। लेकिन मुझ जैसे लाखों करोड़ों लोग अभी तक इसके अलिफ बे से भी वाकिफ़ नहीं है। कहा जाता है कि एक एटम बम की ईजाद एक ऐसी चीज़ थी कि जो कि पूरी दुनिया को तलपट कर सकता था, और एक अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है कि जो खुदा न खास्ता अगर मनफी साइड पे चला जाए तो पूरी दुनिया को तलपट कर सकता है। तो आज के प्रोग्राम में हम माहिरीन से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई क्या है, उसका बेहतर इस्तेमाल कैसे हो सकता है, उसका मनफी इस्तेमाल कैसे होगा, पाकिस्तान में क्या करना चाहिए हुकूमत को, आवाम को, स्टूडेंट्स को कि वो इससे फ़ायदा उठाएं और ये पाकिस्तान के लिए नुकसान का बायस ना बने। और मुझे पैनल में ज्वाइन कर रहे हैं इस दुनिया के दो मोतबर नाम। नंबर एक तो जो इस मैदान के हीरो समझे जाते हैं डॉक्टर उमर सैफ साहब, जो आईटी एक्सपर्ट है और साबिक निगरान वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं। और मेरे दूसरे मेहमान हैं अली मोइन नवाज़िश। अली मोइन नवाज़िश जैसा कि आप जानते हैं कि किसी ज़माने में ए लेवल में उन्होंने ज़्यादा एज़ लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था और अपना नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवा दिया था। आजकल वो पीएचडी कर रहे हैं। पहले आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, मैं आपसे पहले बिल्कुल एक लेमैन की तरह, और मैं हूँ भी हकीकत में इस मैदान में लेमैन, कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? की सिंपल डिस्क्रिप्शन लेट मी स्टार्ट विद के एआई है तो सॉफ्टवेयर ही, और हम बहुत सालों से, ऑफ कोर्स बहुत दहाइयों से सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखते हैं, सॉफ्टवेयर लिखते हैं, और उन सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस की बुनियाद पे कंप्यूटर्स काम करते हैं। सो अगर उसको कहा जाए कि ये मोटर ऑन कर दो, ये लाइट ऑन कर दो, ये बिजली बंद कर दो, इसको कैलकुलेट करके ले आओ, तो कंप्यूटर्स ऑफ कोर्स बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये तो 50-60 साल से हम सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं और कंप्यूटर्स हमारे काम को ऑटोमेट कर रहे हैं। अब एआई की जो एक सिंपल क्रूड, इस पे ऑफ कोर्स डिसएग्रीमेंट होता है, लेकिन एक क्रूड डिस्क्रिप्शन ये है कि अगर जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर है उससे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना पड़ता था कि आपने क्या करना है, तो एआई में उसको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है, उसको बार बार एग्जाम्पल्स दिखानी पड़ती हैं, उसको सिर्फ डेटा देना पड़ता है, उसको सिखाना पड़ता है कि आपने क्या करना है, और वो सीख के फिर वो काम खुद ही करना शुरू हो जाता है। तो जहाँ पहले हम सॉफ्टवेयर लिखा करते थे, सोचिए इस तरह जैसे कोई खाना पकाने की रेसिपी है जिसमें लाइन बाय लाइन, हरफ बाय हरफ इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती थी कि आप कंप्यूटर ने अब ये वाले काम करके ये टास्क अचीव करना है। अब सिर्फ कंप्यूटर को चंद मिसालें दिखाकर ये सिखाया जा सकता है कि उसने वो काम किस तरह अचीव करना है। सो फॉर इंस्टेंस, अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो हम एक ख़ास तरीके से गाड़ी चलाते हैं, तकरीबन सभी एक तरह से गाड़ी चलाते हैं, देखते हैं गाड़ी अगली कितनी दूर है, साथ वाली गाड़ी कितनी दूर है, सड़क पे ट्रैफिक कितनी है, मैं तेज़ जा सकता हूँ, ब्रेक कब लगानी है, गाड़ी कब मोड़नी है। इनफैक्ट इस तरह की एक्टिविटी है कि अब सब कॉन्शियसली जब गाड़ी चला रहे थे तो सोचते नहीं कि हम ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो सोचिए अगर ये वाला जो हमारा जो जिस तरह से हम गाड़ी चलाते हैं, ये वाला डेटा अगर इकट्ठा किया जाए, एक ड्राइवर का किया जाए, फिर 2 ड्राइवर्स का किया जाए, फिर दुनिया के लाखों ड्राइवर्स का किया जाए, और ये एग्जांपल्स एक सॉफ्टवेयर को, एक कंप्यूटर को दे दी जाएं कि इंसान जो है वो इन जब हालात ट्रैफिक के सड़क पे ये होते हैं तो टिपिकली ये डिसीजंस लेते हैं, और फिर उसी को कंप्यूटर में डाल दिया जाए और वो भी उसी तरह के डिसीजंस को मिमिक करना शुरू हो जाए, तो उससे गाड़ियाँ अपने आप को ड्राइव करना शुरू कर देंगी। इसको सेल्फ ड्राइविंग कार्स कहते हैं। अच्छा, पहले एआई क्यों नहीं थी? एल्गोरिदम, ये तमाम चीज़ें पहले से मौजूद थी। इसमें 2 बड़ी चेंजेस आई हैं। एक ये कि डेटा बहुत मुयसर हो गया थ्रू सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, सेंसर्स। अब बहुत वाफर मकदार में डेटा मौजूद है जिस पे कंप्यूटर्स को ट्रेन किया जा सकता है। सोचिए अगर किसी का फेस रिकग्नाइज करना है तो फेसबुक पे आपकी लाखों तस्वीर, या डिजिटली अब आपकी लाखों तस्वीर मुयसर हैं जिस पे ट्रेन किया जा सकता है। उसको बार बार बताया, जैसे सलीम साफ़ी साहब हैं, तो वो खुद ही से ट्रेन हो जाएगा कि आपके कौन से फेशियल फीचर्स हैं जिसकी वजह से यूनिकली आप सलीम साफ़ी हैं। तो एक तो डेटा मुयसर हो गया, दूसरा कंप्यूटिंग पावर अब तेज़ी से इस नहज पे पहुंच गई है कि वो जो
بلینز آف ڈیٹا آئٹمس ہیں، ٹریلینز آف ڈیٹا آئٹمس ہیں جس پہ وہ ٹرین ہوا. اس کی کمپیوٹنگ پاور اتنی ہے کہ وہ تیزی سے ریزلٹ جنریٹ کر سکتی ہے. اس طرح سے کہ جیسے چیٹ جی پی ٹی ہے، وہ دنیا بھر میں سوچی، اس کو ساری کتابیں، انٹرنیٹ، تمام اس کو فیڈ کیا گیا، تمام ڈیٹا فیڈ کیا گیا جو کہ بلینز اور ٹریلینز آف ویب پیجز اور سینٹنسز اور انگریزی کے مقالے اور نیوز آئٹمز اس کو فیڈ کی گئی. اور پھر سے جب سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر ایگریکلچر کی آؤٹ پٹ کتنی ہے، یا پاکستان میں ایگریکلچر کے چیلنجز کیا ہیں، تو وہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں، تمام دنیا کی کتابوں میں، انٹرنیٹ پہ جس نے اس کے بارے میں لکھا اس نے کیا لکھا، اور وہ ان سب کو سمرائز کر کے آپ کو ایک ٹیکسٹ اسی وقت جنریٹ کر کے دے دیتا ہے. تو سوچئے ٹریلینز ڈیٹا آئٹمس کو کنسلٹ کرتا ہے اور ریئل ٹائم میں جواب دے سکتا ہے. تو ایک تو وہ ڈیٹا ٹھیک. موجود تھا جس سے اس نے یہ سیکھا، اور پھر وہ ریئل ٹائم میں اتنی کمپیوٹنگ پاور ہے کہ آپ کو جواب دے سکتا ہے. یہ دو چیزیں مل کر، ڈیٹا ٹھیک. اور کمپیوٹنگ پاور کی مدد سے اب یہ لرننگ الگریدمس بنے ہیں جس کو ہم اے آئی کہتے ہیں. ٹھیک. علی معین نوازش، آپ تھوڑے سا آسان لفظوں میں، ڈاکٹر صاحب نے تو بڑے جامعلی کر لیا لیکن تھوڑی سی ٹیکنیکل زبان بھی کیا، آسان لفظوں میں ذرا ہمیں سمجھا دیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. آسان لفظوں میں میں اس کو اس طرح ایکسپلین کرتا ہوں کہ انسان نے ابھی تک جو چیزیں انوینٹ کی ہیں، چاہے وہ پرنٹنگ پریس ہو، چاہے وہ پہیہ ہو، وہ ساری انوینشنز جنہوں نے، وہ ساری ایجادات جنہوں نے انسانی سویلائزیشن کو آگے بڑھایا، وہ ایسی انوینشنز تھی جو انسانی آئیڈیاز کو آگے لے کے جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی طرح ایکسپلین کیا کہ اے آئی کام کیسے کرتا ہے، بٹ ایک سوشیولوجیکل پرسپیکٹو سے اے آئی شاید پہلی انوینشن انسان کی ہے جو اپنے کریٹیو آئیڈیاز، کریٹیوٹی کے ساتھ نہیں، ڈفرینٹ سٹیجز پہ اور ڈفرینٹ جگہوں پہ ایک پریمیٹیو طریقے سے جنریٹ کرتا ہے. اب جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ چیٹ جی پی ٹی سے جب آپ کچھ پوچھیں تو وہ آپ کو نہ صرف بہت ساری چیزوں کو کنسلٹ کر کے ایک آؤٹ پٹ جنریٹ کر دیتا ہے، لیکن آپ اسے کہیں کہ بھئی ایک پوئم لکھ دو، ایک گانا لکھ دو، ایک بچے کے بارے میں سٹوری بنا دو، تو وہ آپ کو بنا کے دے سکتا ہے. تو لاسٹ ایئر تک جو دنیا میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح کے یہ چیٹ باٹس آئے، جی پی ٹیز آئے جو ٹیکسٹ کو، جو لینگویج کو پروسیس کرتے تھے، اب ہم اس سال ہمیں یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور پچھلے سال بھی کچھ حد تک کہ اب ماڈلز ایسے آ رہے ہیں جو تصویروں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، آڈیو کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، ویڈیوز بنا سکتے ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کمپیوٹر کو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں گانا ایک آرٹسٹ نے گایا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور آرٹسٹ کی آواز میں سنیں. اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کو یہ کیپیبلٹی دیتی ہے کہ آپ کسی کا گایا ہوا گانا کسی اور کی آواز اور لہجے میں سن سکتے ہیں. اب جو نیا ویڈیو بنانے والا ماڈل آیا ہے سورا جس کو کہتے ہیں، اب وہ بڑی فوٹو ریئلسٹک ویڈیو بنا سکتا ہے. یعنی آپ اس کو بس ٹیکسٹ ان پٹ دیں کہ مجھے کوئی اس طرح کی ویڈیو چاہیے تو وہ آپ کو بنا دے گا. اب کوئی بھی ہو. اب یہ پرابلم یہ آ گیا نا کہ یہ لگے گا وہ لگے گا اوریجنل ہے. اب یہ ڈس انفارمیشن کو، پروپوگینڈا کو سپریڈ کرنے کے لیے ایک بڑا آسان ہو گیا. میں اس کو کہوں کہ مجھے ویڈیو چاہیے جس میں نواز شریف رانا ثناء اللہ کو تھپڑ مار رہے ہیں، اب وہ ویڈیو اگر جنریٹ ہو جاتی ہے اس کو میں پروپوگینڈا ٹول پہ بھی یوز کر سکتا ہوں، ویڈیو بن جائے گی. مطلب ابھی پبلکلی اویلیبل یہ ماڈل نہیں ہے بٹ یہ کیپیبلٹی ہے اور ایونچولی شاید یہ ماڈلز پبلکلی اویلیبل ہو جائیں. لیکن جو ڈیمونسٹریشنز ابھی دی گئی ہیں ٹیکسٹ میں تو بالکل یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ ٹیکسٹ جنریٹ کر سکتے ہیں، چیٹ باٹس بنا سکتے ہیں. اور اس میں اب یہ بھی ڈر ہے کہ جس طرح اس کو الیکشن کرنٹ کیپیبلٹی کو آپ الیکشنز میڈلنگ میں استعمال کر سکتے ہیں. آپ فیس بک گروپ کے اندر جو ٹرمپ سپورٹرز کا ہے، آپ چیٹ باٹ چھوڑ دیں جو ان کو کنونس کریں کہ بھئی چلو استعمال پہ بعد میں آتے ہیں. ذرا ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو مزید دونوں مہمانوں سے جانیں گے بارے میں کہ یہ ہے کیا بلا. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ڈاکٹر عمر سیف صاحب، اس طرح کی ایجادات ہمیشہ دو دھاری تلوار ہوتی ہیں. اس وقت دنیا میں اس کا پازیٹیو استعمال کس طرح ہو رہا ہے اور کیا انقلاب لائے گا یہ اس دنیا میں، اور منفی استعمال کس طرح ہو رہا ہے؟ ابھی منفی استعمال بھی آف کورس اس کے آبویس ہیں. اگر جس کو جنریٹیو اے آئی کہتے ہیں کہ وہ ٹیکسٹ جنریٹ کر سکتی ہے، وہ ویڈیو جنریٹ کر سکتی ہے، فوٹو جنریٹ کر سکتی ہے. بہت ساری ایگزامپلس کو دیکھیے کہ جب انسان کو یہ کہا جاتا ہے کہ، یا اگر انٹرنیٹ پہ دیکھیے
کہ پاکستان کا لفظ لکھیں آپ گوگل میں اور امیج سرچ کریں تو پاکستان کے حوالے سے کس طرح کی امیجز آتے ہیں. کوئی فیصل ماسک کی تصویر آئے گی, کوئی بادشاہی مسجد کی تصویر ہوگی, کچھ لوگ شلوار قمیض پہن کے چلتے نظر آئیں گے آپ کو, کوئی شاید کوئی پہاڑیاں نظر آئیں ناردن ایریاز کی ایٹسیٹرا, جو بھی, کوئی بازار نظر آئیں, چھوٹی دکانیں نظر آئیں. سوچئے یہ ساری تصاویر, سب ڈیٹا اگر ایک کمپیوٹر کو دے دیا جائے, ایک اے آئی سسٹم کو دے دیا جائے, پھر اس کو کہا جائے کہ پاکستان کی تصویر کس طرح کی لگے گی, تو ان تمام ایلیمنٹس کو کمبائن کر کے خود سے اس کو جنریٹ کر سکتا ہے. تو جنریٹیو اے آئی یہ ہے. اسی طرح ویڈیوز بھی جنریٹ ہو سکتی ہیں, ٹیکسٹ بھی جنریٹ ہو سکتا ہے, کہ بہت ساری اس کو ایگزامپلس دی جائیں, پھر وہ ان ایگزامپلس کو دیکھ کر, سیکھ کر اسی کی طرح کی کوئی چیز جنریٹ کر لے. تو اس کے آف کورس نیگیٹو اپلیکیشنز بھی بہت ساری ہیں, جیسے علی نے بھی ذکر کیا, لیکن اے آئی سے بہت ساری فیلڈس ہیں جو کہ فنڈامنٹلی چینج ہونے والی ہیں. لیٹ می اسٹارٹ ود مائی فیوریٹ ایگزامپل. میری فیوریٹ ایگزامپل یہ, اور آپ کو سن کے شاید تعجب ہو, کہ میڈیکل سائنس آج تک زیادہ تر جو ڈیزیز ہے اس کو کیور نہیں کرتی, صرف اس کے سمٹمز کو ٹریٹ کرتی ہے. سو فار انسٹنس, اگر ہمیں کوئی دل کی بیماری ہے تو دل کی بیماری اس لیے ہوتی ہے کہ ہماری جو دل کی شریانیں ہیں اس میں کیلشیم ڈپازٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں, جس سے وہ شریان بند ہو جاتی ہے. اس کے دو حل ہیں, اور بہت پریمیٹیو حل ہیں. پریمیٹیو اس طرح سے کہ یا تو اس میں ایک چھوٹا سا اسپرنگ ڈال دیا جاتا ہے اسی آرٹری میں, تاکہ تھوڑی سی کھل جائے اور اس میں خون دوبارہ سے بہنا شروع ہو جائے, یا وہ اگر بالکل بند ہوگی تو اس کو پھر بائی پاس کر دیا جاتا ہے. سوچیے اس کے ایک پلمبنگ جاب ہے, پلمبر کی طرح اس کے آس پاس ایک آرٹری کو جوڑ دیا جاتا ہے, اس کو بائی پاس کہا جاتا ہے. تو اگر جو ہارٹ سرجنز ہیں یا جو کارڈیولوجسٹ ہیں, یہ بیسکلی تو پلمبنگ جاب ہے. تو بڑی پریمیٹیو علاج ہے ہارٹ کی ڈیزیز کا, اور ہم اس ہارٹ کی ڈیزیز کو کیور نہیں کر رہے, صرف اس کی سمٹمز کو بہتر کر رہے ہیں, کہ اس کی سمٹم یہ ہے کہ خون کم جا رہا ہے, اس کو بہتر کر دیا جائے. کتنی فنڈامنٹل ڈیزیز ہے دنیا میں, دوسرا تیسرا چوتھا بڑا کاز آف ڈیتھ ہے. اور یہ ہوتی اس لیے ہے کہ کوئی ایک جین ہے جو میوٹیٹ ہوتی ہے, ہماری ایک جین میوٹیٹ ہوتی ہے, اور اس کی میوٹیشن کی وجہ سے ہمارے کیلشیم ڈپازٹس اس آرٹری میں آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا کیور جو ہے وہ یہ ہے کہ اس جین کو جا کے ایڈٹ کر دیا جائے, اس جین کو جا کے چینج کر دیا جائے. تو اب اے آئی کی مدد سے ہم اس طرح کی ڈیزیز کو ڈیٹیکٹ بھی جلدی کر سکتے ہیں, اور اس کے پرسنلائزڈ اور سولوشنز میں کر سکتے ہیں. ہم سب کی جینز میں کہاں وہ جا کے جین ایڈٹ ہونی ہے, کس بیماری کی ہونی ہے, کون سا جین سیکوینس چینج ہونا ہے, ایٹسیٹرا, یہ اب تمام اے آئی کی اپلیکیشنز. اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیکل سائنس جو ابھی تک صرف ڈیزیز کے سمٹمز ٹریٹ کرتی تھی, وہ ڈیزیز کو کیور کرنا شروع کر سکتی ہے. میں کلر بلائنڈ ہوں, مجھے گرین اور ریڈ کے بیچ میں فرق نظر نہیں آتا. یہ پیدائشی ڈیفیکٹ ہے, جینیٹک ڈس آرڈر ہے جس کے ساتھ میں پیدا ہوا ہوں, اور اس کا کوئی دنیا کے پاس علاج نہیں سوائے اس کے کہ اس جین کو چینج کر دیا جائے, اور اب وہ والی دوائی بن سکتی ہے. ہم جو بالڈنس ہے, اسپیشلی میل پیٹرن بالڈنس, یہ جینیٹک النس ہے. ہمیں جو ڈائبٹیز ہوتی ہے یہ جینیٹک ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو بہت ساری جو ڈیزیز ہے اس وقت دنیا میں وہ جینیٹک النسز ہیں, اور اے آئی ہمیں بہت جلدی سے اس کی جو تھیراپی ہے اس کو کیور کرنے کی وہ بتا سکتی. دیکھیے کتنی پاورفل اپلیکیشن. لائک وائز جیسے علی نے ذکر کیا, اب ٹیکسٹ کچھ جنریٹ ہو سکتا ہے, سو مقالے لکھے جا سکتے ہیں, خبریں لکھی جا سکتی ہیں, خبریں پڑھی جا سکتی ہیں. اسی طرح لیگل ایڈوائس بڑی پروگرامیٹک ہوتی ہے. آپ کسی لائر کے پاس جائیں, اس کے پاس جا کے آپ کچھ سوال پوچھیں تو وہ آپ کو بڑے لا کے مطابق دیکھ کے کتاب سے جواب بتاتا ہے. تو یہ اے آئی کا سسٹم بتا سکتا ہے. اس کے پاس ساری لا کی کتابیں موجود ہیں, تو آپ کسی چیٹ باٹ سے سوال پوچھ لیں, چیٹ جی سے پوچھ لیں, آپ کو بالکل صحیح جواب دے گا. اسی طرح دنیا میں لاجسٹکس ہیں, دنیا کی بہت ساری پورٹس ہیں, ویئر ہاؤسز ہیں, وہاں پہ اب ایک جگہ سے چیز اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھنی ہے, اٹھا کے پارسل سے رکھنا ہے, اس کو شپ کرنا ہے, یہ روبوٹک ٹاسک اور یہ روبوٹس کریں. اب دنیا کی کئی شپنگ پورٹس ہیں بہت بڑی بڑی جو کہ انٹائرلی آٹومیٹڈ ہے, وہاں پہ روبوٹس اس کو کام کرتے ہیں, انسان وہاں پہ کام نہیں کرتے. اس طرح وارفیئر ہے. وارفیئر میں کوئی وقت تھا انسان جہاز چلا کے جاتا تھا, ٹینک میں انسان بیٹھتے تھے, اب یہ ختم ہو گیا. اب ٹینک بھی اٹانومس ہیں, اب ڈرونز بھی اٹانومس ہیں. وارفیئر بھی بہت تیزی سے چینج ہو رہا ہے ود دی ہیلپ آف اے آئی, کیونکہ اے آئی میں جب آپ اتنا سارا ڈیٹا ڈالیں گے, اس کو اٹانومس بنائیں گے, وہ اپنے ڈیسیژنس لے سکے گی. تو وہ بیٹل گراؤنڈ پہ بھی لے سکتی ہے, وہ لائر کے ڈیسیژن بھی لے سکتی ہے, وہ ٹریڈر کے ڈیسیژنس لے سکتی ہے. ہم اسٹاک مارکیٹ میں دیکھتے ہیں تھوڑی سی پرائس اوپر گئی, یہ ہوا, میں یہ اسٹاک بیچ لوں, یہ خرید لوں, اس کو آٹومیٹ کیا ہے, اور اس کو کوانٹ پلیٹ فارم سے بہت دیر سے ہیں, اب وہ انٹیلیجنٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور ٹریڈنگ بہت ساری جو ہے وہ اب کمپیوٹرز
خود سے کریں گے، پہلے ہمارے بیہاف پہ کرتے تھے، خود فیصلہ سازی کر کے کر سکتے ہیں. تو بہت ساری فیلڈز ہیں جو کہ فنڈامنٹلی ان دی فائنینشیل سیکٹر، ان دی میڈیکل کیئر، ان ایگریکلچر، ان ایجوکیشن، ان انٹرٹینمنٹ، یہ تمام سیکٹرز فنڈامنٹلی چینج ہونے چلے ہیں کیونکہ ڈیٹا کی مدد سے اب اس طرح کے AI سسٹمز بن گئے ہیں جو کہ ہمارے بیہیویئر کو ممک کر سکتے ہیں. علی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس وقت، کیا پازیٹیو اور نیگیٹو استعمال ہو رہا ہے اس کا؟ دیکھیں ابھی ایک تو چیز ہمیں یہ سمجھنے کی ہے کہ AI جو ہے، جو ابھی AI جس شکل میں ہمارے تک ایکسیسیبل ہے، وہ ابھی ایک پریمیٹیو فارم آف AI ہے. اینڈ گول یہ ہے کہ وہ انسان کی طرح سوچ نہیں سکتا اس طرح، وہ اسپیسیفک ٹاسک میں بہت اچھا ہے. جس طرح یہ چیٹ GPT ہو گیا، یہ لینگویج جنریٹ کرتا ہے یا تصویریں جنریٹ کرتا ہے، ڈالی یا اور ماڈلز جو ہیں جو ویڈیو جنریٹ کرتے ہیں، وہ بہت اچھے ہیں اپنے اسپیسیفک ٹاسک میں. ایونچولی آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس کی طرف جو سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے. اب کچھ کہتے ہیں کہ ہم شاید 100 سال لگ جائے، کچھ کہتے ہیں شاید 40 سال لگ جائیں، کچھ کہتے ہیں 10-20 سال میں ہو جائے گا، وہ ایک ڈبیٹ ہے. بٹ ایونچولی ہم ایسی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی ہمیں ملے گی جو جنرلی بہت سارے کام کر سکے گی. ابھی ان دا نیئر ٹرم ہمیں AI کی جو اپلیکیشنز ملیں گی وہ ملیں گی ہیومن ایبلٹی کو کی مدد کرنا، آگمنٹ کرنا، اس کو بہتر بنانا. جس طرح اب ڈاکٹر ہیں، جس طرح ڈاکٹر عمر سیف نے میڈیکل سائنس کی بات کی، اب ایک AI بنا تھا جس کو آپ کسی بھی جسم پہ تل یا دانے کی تصویر دیتے ہیں تو وہ آپ کو پریڈکٹ کرتا ہے کہ اس میں کینسر ہونے کے چانس ہیں یا نہیں ہیں ود اے ویری گڈ ڈگری آف ایکوریسی. اور کافی سارے ایسے پیشنٹس کی بھی ڈائگنوسز ہوئی ہیں جن کو ڈاکٹرز نے کہا کہ کینسر نہیں ہے اور AI نے کینسر کہا، اور جب اسکریننگ ہوئی تو پتہ چلا کہ ہاں یہ کینسرس ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو بہت ساری تصویریں دکھائی گئیں، لاکھوں کروڑوں تصویریں اس کو فیڈ کی گئیں کینسرس تل کس طرح کا ہوتا ہے. تو جو بڑی لیپ آئی ہے وہ ڈیٹا کی موجودگی اور اس کمپیوٹنگ پاور کی آئی ہے جس کی وجہ سے اتنا زیادہ ڈیٹا پروسیس ہو سکتا ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا. اب ان دا نیئر ٹرم ہم یہ پازیٹیو امپیکٹ دیکھیں گے، لیکن یہ ٹول ہے، یہ AI ٹول ہے. اگر ڈاکٹر اسے استعمال کرے گا تو وہ ایک اچھے مقصد کے لیے استعمال ہوگا، آپ کے علاج کے لیے، آپ کے ڈائگنوسس کے لیے. لیکن اگر بیڈ ایکٹرز اس کو استعمال کریں گے، جس طرح ریڈیکلائزیشن کی آپ مثال لے لیں، یہ اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. پہلے ریڈیکلائز کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا ہمارے نوجوان ریڈیکلائز ہوتے ہیں، ان کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلا جاتا ہے. پہلے کوئی بندہ بیٹھ کے ان کو انتہا پسندی کی طرف مثال کے طور پہ دھکیلتا تھا. تو اب یہ بالکل پاسبل ہے کہ اسٹیٹس یا بیڈ ایکٹرز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے ریڈیکلائزیشن کی طرف لوگوں کو پش کریں، یا پولیٹیکل یا الیکشن انجینئرنگ ہو، یا پھر پہلے ہم فیک نیوز کو پہچانتے تھے کہ یہ بڑا غلط طریقے سے خبر لکھی ہوئی ہے، یہ تو ہوگی فیک، اس میں اسپیلنگ مسٹیکس ہیں، اس میں گرامر ہے. اب AI کے تھرو اگر فیک نیوز بنی ہو تو اس کو پہچاننے میں زیادہ دقت ہو سکتی ہے. تو یہ ہیومن ایبلٹی کو آگمنٹ کر رہا ہے. اب ہیومن ایبلٹی کیا اچھی چیز کرنے کے لیے یا بری چیز کرنے کے لیے؟ پھر ایونچولی جیسے AI ایڈوانس ہوگا تو پھر اس کے اپنے سیٹ آف پرابلمز آئیں گے. وہ کون سی جابس ریپلیس کرتا ہے، نہیں کرتا. پہلے آپ نہیں سوچ سکتے تھے کہ ایک AI پورا آرٹیکل لکھ دے گا جو آپ پبلش کر سکتے ہیں. بہت ساری نیوز آؤٹلیٹس ہیں وہ اب AI کو بھی یوز کرتی ہیں پبلش کرنے کے لیے. تو اب یہ کیپیبلٹیز ساتھ ساتھ بن رہی ہیں. سوشل میڈیا پہ ہم کیا دیکھتے ہیں، کیا نہیں دیکھتے، ہماری پریفرنسز کیا تھیں، اس حساب سے ہمیں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ بھی ایک پریمیٹیو فارم آف لرننگ اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی. تو وہ آرٹیکل لکھنا شروع کر دے اور پروگرام کنڈکٹ کرنا تو پھر تو ہماری چھٹی ہو جائے گی. یہ بالکل یہ کاپی رائٹنگ، اس کے علاوہ فیکٹ چیکنگ، ریسرچنگ، یہ تو سب لو ہینگنگ فروٹس ہیں جو میرا خیال ہے سب سے پہلے اس سے متاثر ہوں گے. آپ کو اب شاید ریسرچر نہیں چاہیے، کیونکہ آپ AI کو کہہ سکتے ہیں کہ 20 کتابوں کی سمری مجھے دے دے اور اس کے اندر سے مجھے مین آرگیومنٹ نکال دے، یا ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے مجھے ایک آرٹیکل لکھ دے، اور وہ لکھ دیتا ہے. اب اسکول میں بچے کیا کر رہے ہیں، اپنی اسائنمنٹس AI سے کرا رہے ہیں. اب وہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، بٹ یہ کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کمپیوٹر 5 منٹ میں 500 ورڈ کا ایسے آپ کو لکھ کے دے دے گا. اچھا، ذرا یہ بھی جانیں گے کہ اس معاملے میں دنیا کہاں کڑی ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ AI کے حوالے سے اس وقت دنیا کہاں کڑی ہے اور ہمارا پاکستان کہاں کھڑا ہے؟
جی دنیا تو آف کورس بہت تیزی سے اے آئی میں آگے کی طرف جا رہی ہے، اور وہ اسی وجہ سے جا رہی ہے، جو دوڑ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ڈیٹا جسے اے آئی سسٹمز ٹرین ہونے ہیں وہ کون جنریٹ کرے گا، وہ کس کی اونرشپ ہوگی، کیا وہ پبلک ڈومین میں ہوں گے؟ یہ جو اے آئی ماڈلز ٹرین ہو رہے ہیں، اگر کوئی سیلف ڈرائیونگ کار کا ماڈل ہے تو کیا یہ ایک کمپنی اون کرے گی، یا اس کو پبلک ڈومین میں یوں کر دیا جائے گا کیونکہ یہ کروڑوں لوگوں کے ڈیٹا سے آخر ٹرین ہوا ہے کہ اور لوگ اس کو استعمال کر کے چیزیں بنا لیں؟ تو ایک تو دنیا میں یہ سینٹرلائز یا ڈی سینٹرلائزڈ اے آئی کی ایک بڑی ڈبیٹ ہے اس وقت سلیکان ویلی میں۔ پچھلے 2-4 ہفتے میں بہت بڑی بڑی اے آئی کی کمپنیز جو ہیں وہ اس مخمسے میں، بہت سارے ان کے سی اوز اور بورڈ چینج ہو رہے ہیں۔ اوپن اے آئی آپ کے سامنے ایک ایگزامپل تھی، یہ بڑی کمپنی ہے اور لارجلی اونڈ بائی مائیکروسافٹ ہے۔ اسی طرح اور اے آئی کے جو ماڈلز ہیں وہ ایکچولی بڑی کارپوریشنز اس وقت اون کرتی ہیں۔ تو ایک سوال تو یہ ہے کہ ڈیٹا کون اون کرے گا؟ یہ جو ڈیٹا سے ٹرین ماڈل ہو رہے ہیں میڈیسن میں، ٹیکسٹ کی جنریشن کے، چیٹ جی پی ٹی کی طرح کے، یا ویڈیو یا آڈیو جو کہ کروڑوں لوگوں کے ڈیٹا سے جنریٹ ہوئے ہیں، اس کو کون اون کرے گا؟ تو بہرحال ایک یہ تو بڑی ڈسکشن ہے، پر یوں سوچئے کہ دنیا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہونے والی ہے۔ وہ دنیا جو کہ اے آئی استعمال کر سکے گی، اور وہ جو اے آئی استعمال نہیں کر سکے گی۔ سوچئے اگر آپ کی کوئی سی پورٹ ہے، گوادر کی ایگزامپل لے لیتے ہیں، ورسز کوئی اور سی پورٹ ہے، اگر یہ انٹائرلی آٹومیٹڈ ہے، روبوٹک ہے، اے آئی کی مدد سے انٹیلیجنٹ روبوٹس وہاں پہ لوجسٹکس کرتے ہیں، اور یہاں پہ 1000 شپس کا سامان اتارا یا رکھا جا سکتا ہے ایز اپوز ٹو ایک پورٹ جہاں پہ مینول لیبر ہے اور دن میں 100 شپس کو اتارا یا رکھا جا سکتا ہے، تو اس کا اکانومی پہ کتنا بڑا امپیکٹ ہے۔ تو 2 طرح کی دنیا ہوگی، کہ جس کے پاس اے آئی ہے اور جس کے پاس اے آئی نہیں ہے۔ اب پاکستان میں یہ ڈبیٹ نہیں ہے کہ ہم اے آئی میں کچھ کریں۔ ایک تو ہمارا آف کورس ایک نیشنل کمپیوٹنگ اور اے آئی سینٹر ہے جو کہ بنایا گیا ہے، گورنمنٹ کی انٹرسٹ بھی ہے، اور پاکستان شاید دنیا میں ٹیکنالوجی پہ بہت آگے نہیں، لیکن پاکستانی آگے۔ سو اگر آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں تو آپ کو ہر جگہ پہ پاکستانی بریلینس نظر آتی ہے۔ مڈل ایسٹ میں بہت جگہوں پہ، امریکہ میں، یونیورسٹیز میں، کمپنیز میں، کئی جگہوں پہ آپ کو پاکستانی بریلینس نظر آتی ہے۔ تو پاکستانی برینز جو ہیں وہ بہت دنیا بھر میں اچھا کام کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں پاکستانی انٹلیکچوئل کیپیسٹی کا جو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہے، اور اے آئی کو ایز اے اسٹریٹجک ایریا کیسے لے کے آگے چل سکتے ہیں۔ فار انسٹنس یہ دیکھیے کہ جیسے سعودی عرب ہے، اس کے پاس آئل کے بہت بڑے ریزروز ہیں اور وہی ان کی اکانومی کو ڈرائیو کرتا ہے، لیکن اب وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا بہت جلدی سسٹینیبل انرجی کی طرف ٹرانسفر ہو رہی ہے، تو آئل کی وہ اہمیت نہیں رہے گی۔ تو انہوں نے جو ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اسٹریٹجکلی انویسٹ کرنے کے لیے، وہ سیمی کنڈکٹرز ہے کہ سلیکان کی جو چپس ہیں، کمپیوٹر چپس، یہ کون بنائے گا؟ تو خود بنانے چلے ہیں۔ اے آئی میں وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا ہب بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ جو وہ ماڈلز اور ڈیٹا اور انٹلیکچوئل پراپرٹی اون کرے گا وہ بہت ویلیوبل ہوگی۔ اور اے آئی کو پاور کرنے کے لیے کمپیوٹنگ سسٹمز بہت چاہیے، تو پاور بہت چاہیے۔ اس وقت ان کے پاس انرجی چیپ ہے، تو وہ بڑے بڑے یہ ڈیٹا سینٹرز اور چیزوں کو پاور کر سکتے ہیں، جس سے اے آئی کے سسٹمز وہاں سے رن ہو سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں ایون دو دیر پاکٹس آف ایکسیلنس، لیکن یوں نہیں کہ ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ ہم اپنی کوئی ڈیٹا پالیسی بنائیں، اس ڈیٹا کو اوپن رکھنا ہے یا کلوز رکھنا ہے، اس سے کون سے اے آئی سسٹمز ٹرین ہوں گے، اے آئی کی کوئی کمپنی یا کوئی انٹلیکچوئل پراپرٹی بن رہی ہے تو حکومت اس کو کس طرح سپورٹ کر سکتی ہے، کس طرح اس کو انسینٹیوائز کر سکتی ہے۔ تو دنیا تو اے آئی میں آف کورس بہت تیزی سے آگے کی طرف جا رہی ہے، اور سیمی کنڈکٹرز میں بہت آگے کی طرف تیزی جا رہی ہے۔ جڑی فیلڈز ہیں کیونکہ بہت تیز سیمی کنڈکٹرز چاہیے اے آئی کو چلانے کے لیے۔ تو ان دونوں میں امریکہ، چائنا اور اب سعودی اسٹریٹجکلی جن ممالک کا 20 سال کا ویژن ہے، وہ تیزی سے ان فیلڈز میں آگے جا رہے ہیں، اور دنیا یہ دیواریں بھی کافی اونچی کرتی چلی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اب چائنا اور امریکہ میں اے آئی کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر یا سیمی کنڈکٹرز کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر بہت تیزی سے، یہ اب 2 علیحدہ دنیایں بنتی چلی جا رہی ہیں سپلائی چین کی۔ اور پاکستان کو اسٹریٹجکلی اس وقت یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کن ایریاز میں انویسٹ کرنا ہے۔ لیفٹ ٹو می میرا خیال ہے وہ سیمی کنڈکٹرز ہیں، وہ اے آئی ہے، وہ سائبر سیکیورٹی ہے، اور تینوں میں آف کورس دنیا کے مقابلے میں ہم اس وقت بہت پیچھے۔ اچھا علی، آپ کیا سجیسٹ کریں کہ پاکستانی پروفیشنل کو، پاکستانی یوتھ کو اور پاکستانی گورنمنٹ کو کہ کس طریقے سے وہ اس سے استفادہ کر سکتے؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے یہ کہ آپ کو برینز چاہیے، ہیومن ریسورس چاہیے، اور اس میں
ہمارے ینگسٹرز جو ہیں انہوں نے دکھایا آئی ٹی کی بڑی وہ ایکسپورٹس بھی کرتے ہیں, بڑا بزنس بھی لاتے ہیں, ملک کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. اب اس کو ہمیں چینلائز کرنا ہے ٹورڈز ہائی ٹیک انڈسٹریز. مطلب ہمارے ینگسٹرز بڑے ٹیلنٹڈ ہیں, لیکن وہ لو ہینگنگ فروٹ زیادہ آتا ہے ہمارے پاس, اور جو ہائی ٹیک یا اسٹیٹ آف دا آرٹ کام ہے وہ وہی کرتے ہیں جو باہر جا کے کر سکیں. تو ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ دیواریں بڑی اونچی ہو رہی ہیں. اب اے آئی کے ارد گرد مجھے لگتا ہے, اور جو سوشل سائنٹسٹ ہیں انہیں لگتا ہے, یہ دو کیمپس ہیں. ایک ٹیکنالوجی والے ہیں جو کہتے ہیں بناتے جاؤ بناتے جاؤ, دوسرے سوشل سائنس والے ہیں جو کہتے ہیں ذرا رکو دیکھو اس کا سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ ہوگا. مجھے ایک آرمز ریس نظر آ رہی ہے جو ابھی شروع ہو گئی ہے. جس طرح امریکہ نے کہا کہ چائنا کو اب ہم اپنی لیٹسٹ چپس نہیں دیں گے, جو سب سے تیز پروسیسر ہیں وہ ان کو ہم نہیں دیں گے. چائنا اپنے سیمی کنڈکٹر بنانے کی طرف جا رہا ہے, اور یہ اب ایک آرمز ریس ہوگی. اور اے آئی کی کیپیبلٹی کہاں کس طرح استعمال کیا جائے گا, کن کن اپلیکیشنز پہ لگایا جائے گا. ابھی تک جو پبلک اے آئی کیپیبلٹی دیکھ رہی ہے وہ تو بڑی بینائن سی ہے, وہ کوئی اس طرح خطرناک نظر نہیں آتی. ٹیکسٹ جنریٹ کر دیا, امیجز بنا لی, ویڈیوز, حالانکہ ان کا غلط استعمال ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ وار فیئر میں آ جائیں, آپ وار گیمنگ میں آ جائیں, اس طرح کی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں جو خطرناک بھی ہو سکتی ہیں. اور اس پہ یورپین یونین نے ابھی ریگولیشن پاس کی ہے پچھلے ہفتے ہی, جس میں انہوں نے پہلی پالیسی بنائی ہے. اور بہت سارے جو اے آئی کے بڑے بڑے نام تھے انہوں نے خطوط لکھے دنیا کی مختلف گورنمنٹس کو کہ اس پہ پالیسی بنانا ضروری ہے. اب اس میں انہوں نے ایک تو کہا کہ جب بھی انسان کسی اے آئی سے انٹریکٹ کرے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اے آئی سے انٹریکٹ کر رہا ہوں. جس طرح ہم نے مثال دی کہ آپ انتہا پسندی کی طرف اے آئی چیٹ باٹ کو اگر آپ نے استعمال کرنا ہے کسی کو دھکیلنے کے لیے, یا کسی پولیٹیکل کیمپین میں انہیں استعمال کرنا ہے کہ بھئی آپ ہمارے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دو, یا چائنا بیٹھ کے امریکہ کے الیکشنز میں انٹرفیئر کرے, امریکہ بیٹھ کے رشیا کے الیکشنز میں انٹرفیئر کرے, تو یہ ٹولز جو ہیں اس کو تیزی سے یہ پرابلمس کریٹ کرتے ہیں. تو پھر ای یو نے یہ پالیسی بھی بنائی, یورپین یونین نے, کہ ڈفرینٹ کیٹیگریز کی کہ یہ لو رسک یوز ہے یہ آپ کریں, لیکن یہ جو سیکٹرز ہیں یہ ہائی رسک ہیں, اس کے اندر اوور سائٹ بھی ضروری ہے, اس کے اندر مانیٹرنگ بھی ضروری ہے, اور ریگولیشن بڑی ضروری ہے. دیکھیں اتنی پاورفل چیز یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کمپنیز کے ہاتھ میں ہے. یہ حکومتوں کا اس پہ اتنا کنٹرول نہیں ہے جتنا پرائیویٹ کمپنیز اور پرائیویٹ اداروں کا ہے, تو اس کی ریگولیشن بھی بڑی ضروری ہے. تو اب یورپین یونین نے یہ قدم لیا ہے جو بہت سارے سوشل سائنٹسٹ اور اینتھروپولوجسٹ, سوسیولوجسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا قدم ہے, انہوں نے جو پالیسی بنائی ہے اچھی بنائی ہے, اور اس سے ہماری پرائیویسی پروٹیکٹ کرنا یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ اس میں ایسپیکٹ ہے. اب ای یو نے بین کیا ہے کہ عام طور پہ انلیس کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی آپ فیشل ریکگنیشن یوز نہیں کر سکتے. اب اے آئی اتنا کیپیبل ہے, اس کے اندر آپ فیڈ کریں اتنی ویڈیوز جو بھی پبلک کیمراز کی ہیں, تو وہ آپ کی پوری ویئر اباؤٹس, آپ کیا کرتے ہیں, کیا وہ ابیلٹی ہو سکتی ہے کہ جنریٹ کیا جائے, کیونکہ اے آئی کو جس قسم کا آپ ڈیٹا دیں گے اس پہ وہ کام کرتا ہے. تو اس لیے ریگولیشن امپورٹنٹ ہے, اور ہمیں اپنا ٹیلنٹ پاکستان, ہمیں اپنے لوگوں کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ نیشنل سیکیورٹی کے ایمبٹ میں بھی آئے گا کہ آپ کس قسم کی کانٹینٹ, کس قسم کی چیزیں, کس قسم کی سوچ بدل رہے ہیں. جس طرح ہم یہاں 5th جنریشن وارفیئر کی بات کرتے تھے, 6th جنریشن وارفیئر پہ آ جائیں آپ. تو اب یہ ایک نئی دنیا ہے, ایک نئے رسکس ہیں, نئی اپرچونیٹیز بھی ہیں. اور پہلی دفعہ شاید یہ ہوا ہے کہ ٹیکنالوجی نے جنرلی بلو کالر جابز لی ہیں, یعنی مزدوری والے کام لیے ہیں کہ روبوٹ ویلڈنگ کر لیتا ہے, گاڑیاں بنا لیتا ہے. لیکن پہلی دفعہ وائٹ کالر جابز, چاہے وہ اسٹاک ٹریڈنگ ہو, چاہے وہ ہمارا کام ہو, لکھنا ہو, وہ امپیکٹ ہوگا. تو اس کے لیے پالیسی ضروری ہے کہ بے روزگاری کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کدھر بڑھے گی. کمپنیز پروفٹ کے لیے اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرتی ہیں. میں یہی جاننا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب, کیا اس سے بے روزگاری بہت نہیں بڑھے گی, کیونکہ انسانوں کے سارے کام تو اے آئی لے گا؟ یہ درست بات ہے جی. اور دیکھیے جو نیچر آف جابز ہے وہ تو بالکل یکسر بدلنے والی ہے. وہ تمام جابز جو کہ ریپیٹیٹیو ہیں نیچر میں, ریپیٹیٹیو کا مطلب ہے کہ دیکھ کر سیکھی جا سکتی ہیں. اے آئی سسٹمز ایگزامپل سے لرن کرتا ہے, تو اگر کوئی بھی چیز دیکھ کر سیکھی جا سکتی ہے تو وہ آٹومیٹ ہو جائے گی اے آئی کی مدد سے. دس از اے ویری گڈ وے ٹو لک ایٹ جابس رائٹ ناؤ. تو اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں ایگریکلچر میں, لاجسٹکس میں, آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں فائنینشیل مارکیٹس میں, ایون اگر آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں, آپ کسی میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جائیں,
آپ کے وہ سمٹمز پوچھتا ہے، چند رپورٹس مانگتا ہے، ان رپورٹس کو پڑھتا ہے، کچھ سوال پوچھتا ہے اور آپ کو ایک دوائی پرسکرائب کر دیتا ہے. تو یہ تو سرٹنلی اے آئی سسٹمز ریپلیس کر سکتے ہیں. آف کورس دیر از اے لیگل ایشو ہے، اس لیے شاید اس طرح سے ڈائگنوسس میں، پروگنوسس میں، پرسکرپشن میں ابھی استعمال نہیں، اور اس میں ایتھیکل کنسرنز بھی بہت ہوں گے. لیکن آف کورس جو پروسیس جو کنسیپچولی ایک ڈاکٹر فالو کرتا ہے، آپ کے سمٹمز پوچھتا ہے، سوال پوچھتا ہے، چند ڈائگنوسٹکس دیتا ہے، اس کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے اور آپ کو دوائی پرسکرائب کرتا ہے، آف کورس یہ آٹومیٹ ہو سکتا ہے. تو یہ تو بہت نیچر آف جاب، جیسے علی نے کہا، ناٹ جسٹ بلو کالر، بائی ہائی اینڈ جابس، ایون لائرز اینڈ میڈیکل ڈاکٹرز اینڈ فائنینشیل اینالسٹس، یہ ٹیچرز، رائٹرز، نیوز کاسٹرز، کاپی ایڈیٹرز، یہ تمام چیزیں آف کورس ریپڈلی بدلنے والی. لیکن ہیئر از دا تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ اے آئی، دو وجوہات سے میں نے شروع میں کہا تھا، اے آئی کو ہم اے آئی اب اس لیے ریئل ہو گئی ہے کہ اس میں بہت اس کو ڈیٹا میسر ہے اور کمپیوٹنگ پاور اس کو بہت میسر ہے. تو یہ جو ڈیٹا ہے یہ کون جنریٹ کرے گا، کون پروسیس کرے گا، کون ان اے آئی سسٹمز کو ٹرین کرے گا، یہ بالکل نئی نوعیت کی جابس دنیا میں بن جائیں گی، جہاں پہ بہت سارے ورکرز ہوں گے جو ڈیٹا کو کلین کریں گے، کلیکٹ کریں گے، اس اے آئی سسٹمز کو ٹرین کریں گے. سو اب جاب ریپیٹیو نیچر کی نہیں رہ جائے گی. اب یہ نہیں رہ جائے گا کہ اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کال کب کرنی ہے کب نہیں کرنی. اب جاب یہ رہ جائے گی کہ کس نے وہ سافٹ ویئر لکھنا ہے، کس نے ٹریڈرز کا وہ ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے، جو اس سسٹم کو فیڈ کرنا ہے جس سے وہ ٹرین ہو کے خود ہی سے ٹریڈنگ شروع کر دے گا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. کس نے وہ سینسرز بنانے ہیں جس سے آپریشن تھیٹر میں کوئی ایسی انسائٹ ڈاکٹر کو یا سرجن کو یا ایک انٹائرلی آٹومیٹڈ سسٹم کو مل جائے جو کہ آپ پہ سرجری کر رہے ہیں، اینڈ سو آن. سو یہ اب یکسر بدل جائے گی. ہم پاکستان میں بہت یہ ورڈ استعمال کرتے رہے نالج اکانومی کا. اب آئی تھنک اٹ ہیز ہیپنڈ اینڈ یہ اب ناگزیر ہے. اب پاکستان کین نو لانگر وہ کین کنٹینیو ٹو تھرائیو جہاں پہ ہر چیز مینول لیبر سے، اور ہم لیبر آربٹراج کیا فائدہ اٹھاتے ہیں، خواہ وہ ٹیکسٹائل ہو، وہ ایگریکلچر ہو، کیونکہ یہاں پہ لیبر چیپ ہے، بہت سارے لوگ میسر ہیں، اس لیے ٹیکسٹائل یہاں سے ایکسپورٹ ہو سکتی ہے، یہاں سے سروسز ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں، آئی ٹی کی ہوں، کال سینٹرز کی ہوں. دنیا کے سارے کال سینٹرز آٹومیٹ ہونے چلے ہیں، کیونکہ آپ کو اگر دوسری طرف چیٹ جی پی ٹی ٹائپ اے آئی سسٹم ہے، چیٹ باٹ ہے، تو پھر آپ کو کال سینٹر پہ کسی انسان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، وہی آپ کی مدد کر دے گا، اینڈ سو آن. سو وہ تمام چیزیں جو ریپیٹیو ان نیچر ہیں، جس میں اسکل کی کم ریکوائرمنٹ جو دیکھ کے سیکھی جا سکتی ہیں یا کسی نالج سے ٹرین ہو سکتی ہیں، وہ تمام آٹومیٹ ہونے والی ہیں. اور اف آئی ہیو لرنڈ اینی تھنگ اباؤٹ ٹیکنالوجی، تو جو چیز ہمیں لگتا ہے 20 سال میں ہوگی وہ 2 سال میں ہو جاتی ہے. تو یہ اٹ از اپون اس، یہ 4-5 سال کا سفر ہے جس میں دنیا کی نیچر آف جابس از گوئنگ ٹو فنڈامنٹلی. اچھا علی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیک نیوز کا سلسلہ بہت نہیں بڑھ جائے گا اور سچ اور جھوٹ پہ تمیز کرنا مشکل نہیں ہو جائے گا، اور کیا یہ کسی بڑے فساد کا باعث بن سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا. پہلے تو یہ کہ اے آئی سے پہلے بھی یہ پرابلم ہمیں نظر آ رہا تھا کہ لوگ اس نیوز کو ماننا چاہتے ہیں جس کو وہ تسلیم، جو ان کی اپینینز اور جو ان کی رائے کے حساب سے، ہم کہتے ہیں نا، ہم اپنی رائے بنا کے دلیل تلاش کرتے ہیں آج کل، دلائل کی بنیاد پر رائے نہیں بناتے. تو اے آئی یہ ضرور کرے گا کہ جس طرح میں نے کہا ٹول ہے، ایزی کر دے گا ایسی نیوز بنانا، ایسی فیک نیوز بنانا اور بلیویبل بنانا اور ہائی کوالٹی بنانا جس پہ آپ بلیو کریں. بٹ دوسری سائڈ پہ اس کا یہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ نے ویریفائی کرنی ہے تو آپ اے آئی کو کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے، کیا یہ نہیں ہے. تو اب یہ آسانی بھی پیدا ہوگی، کیونکہ پہلے ہر بندہ تو ریسرچ نہیں کر سکتا، اس کے پاس نہ ٹائم ہوتا ہے نہ یہ ہوتا ہے. اب یہ بھی اے آئی یہ آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ ویڈیو بنائی گئی ہے یا یہ اوریجنل ہے، وہ ابھی بھی بتاتے ہیں. ابھی جس طرح بچے، جس طرح میں نے کہا نا، اسکول کے ایسے اے آئی سے لکھوا کے سبمٹ کرتے ہیں، تو اب یونیورسٹی اور کالج نے شروع کر دیا ہے کہ وہ اے آئی سے ہی ڈیٹیکٹ کراتے ہیں کہ کیا یہ انسان نے لکھا ہے یا اے آئی نے بنایا ہوا ہے. تو اے آئی پرابلمس بھی کریٹ کرتا ہے، سولوشن بھی ہے، یہ ٹول ہے. اب ہمارے اوپر ڈپینڈنٹ ہے کہ ہم صحیح پالیسیز بنا کے اے آئی کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کریں ایز کمپیئر ٹو نیگیٹو. اور دوسرا جو جابز والی بات ہے، اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا، یہ ضرور ہوگا کہ جاب زیادہ جائیں گی، اتنی اے آئی سے ریلیٹڈ جابز بنیں گی نہیں. تو یہ بھی ایک پرابلم آئے گا. لیٹ سے اب ڈیٹا فیڈ کرنے والی جابز ہیں، اب اگر 1000 کسان کو ایک شہر میں اے آئی روبوٹس وہ کام کرتے ہیں، تو اب اتنے آپ کو لوگ نہیں چاہیے ڈیٹا فیڈ کرنے. ڈاکٹر صاحب، کوئی ایسا پہلو جو میں نے اٹھایا نہ ہو اور آپ اس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں؟ آخری چند منٹ ہے ہمارے پاس.
سر یہ اب دیکھیے جیسے ابھی علی نے بھی کہا اور آپ کا بھی انٹرسٹ ہے یہ فیک نیوز میں، آف کورس یہ اب یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، گلوبلی ہے. سو چند سال قبل آپ نے بات سنی ہوگی کیمبرج انالیٹیکا کی، جس کے اوپر یہ تھا کہ اس سے امریکہ کے الیکشنز متاثر ہو گئے، امریکہ جیسی ایڈوانسڈ ایک کنٹری کے الیکشنز متاثر ہوئے. اس کو اگر آپ ڈائسیکٹ کریں تو اس چیز کے دو حصے ہیں. ایک حصہ یہ ہے کہ وہ جو اے آئی ہے، اور یہ فیس بک میں لیٹ سے بلٹ ان ہے، جو اے آئی ہے وہ ہر وقت یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کون سے آرٹیکلز پڑھتے ہیں، کون سے آرٹیکل پسند کرتے ہیں، کس کو لائک کرتے ہیں، کس طرح کے کامنٹس پہ کامنٹ کرتے ہیں، کون سے آپ کے دوست ایسے ہیں جن کے کانٹینٹ کو آپ لائک کرتے ہیں، وہ کس طرح کا کانٹینٹ لائک کرتے ہیں، ان کی کیا انٹرسٹس ہیں، وہ بازار میں کن جگہوں پہ جا کے کھاتے پیتے ہیں، کن دکانوں پہ جاتے ہیں خریداری کے لیے. وہ تو آف کورس آپ کو ہر وقت ٹریک کر رہا ہے نا، اور آپ کو بتا کے کر رہا ہے، وہ آپ کی انفارمڈ کانسنٹ کے بعد اب یہ آپ کا تمام ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے. جب وہ سارا ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے تو آپ کو کلاسیفائی کر لیتا ہے، یہ پتہ کر لیتا ہے کہ آپ ریپبلکن ووٹر ہیں، آپ ڈیموکریٹک ووٹر ہیں، یا آپ ان بٹوین ہیں اور اس وقت سوچ رہے ہیں کہ آپ نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے. اور پھر اب سائنس یہ ہے کہ اگر آپ انڈیسائیڈڈ ووٹر ہیں یا ایک طرف کے ووٹر ہیں تو آپ کو کیا مائکرو میسیجنگ کی جائے آپ کی نیوز فیڈ پر، آپ کو کیا کانٹینٹ دکھایا جائے، کیونکہ آپ کو اس طرح کانٹینٹ پسند ہے، اس نے سیکھ لیا ہے. تو اب آپ کو کس طرح کا کانٹینٹ دکھایا جائے کہ آپ کو ایک انفارمیشن ببل میں رکھا جائے جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہی بات سچ ہے. دیکھیے یہ تو بہت آسان ہے، کیونکہ اب ہم اگر انسانوں سے کم انٹریکٹ کرتے ہیں اور اپنی اسکرین سے زیادہ انٹریکٹ کرتے ہیں، تو اگر اس اسکرین کے اوپر آپ کی انفارمیشن فیڈ کے اوپر اس طرح کا کانٹینٹ آنا شروع ہو جائے جو مجھے پتہ چل گیا آپ کو پسند ہے، تو آپ ایک انفارمیشن ببل میں رہنا چاہیے. اس کو ایکو چیمبر کہتے ہیں. تو اگر جیسے یہ علی کہہ رہے ہیں اگر امریکہ میں ڈیموکریٹس اینڈ ریپبلکنز ہیں، یا یو کے میں بریکسٹ ہوا، سوچئے انہوں نے یورپین یونین چھوڑ دی اور سب اس کے بعد ششدر تھے، وہاں کے رہنے والے لوگ بھی کہ یہ کیا فیصلہ ہوا ہے، اس کی کوئی لاجیکل ایکسپلینیشن نہیں، اس کا صرف نقصان ہے. لیکن کیا ہوا کہ خبر تھی کہ یو کے $400 ملین ہر سال یورپین یونین کو دیتا ہے، اور اگر نہ دے تو ان کا ہیلتھ کیئر سسٹم امپروو ہو جائے گا. یہ بالکل جھوٹی خبر تھی. یہ خبر لی گئی، اس خبر کو پلانٹ کیا گیا ایک دو اخبارات میں، اور اس کے بعد وہ خبر اسی طرح سے ٹارگٹ کی گئی سوشل میڈیا پہ، اور وہ لوگ جن کا ہیلتھ کیئر متاثر ہو رہا تھا، وہ جب اس طرح کا کانٹینٹ دیکھنا شروع کیا تو ان کی ذہن سازی ہونا شروع ہوئی کہ واقعی یورپین یونین میں ہونے سے ہمیں نقصان ہے. اور ان دیٹ انفارمیشن ببل دے وینٹ آؤٹ اینڈ ووٹیڈ، اینڈ ایک تو خبر جھوٹی، اس کے بعد اس کی کوئی لاجک ایکسپلینیشن نہیں، تو بریکسٹ ہوا. امریکہ کے الیکشنز کے اوپر یہ اس کا اتنا بڑا امپیکٹ آیا. اور اب دیکھیے دنیا کے اندر اس وقت جنگیں جاری ہیں، کئی طرح کے کانفلکٹ جاری ہیں، اور آف کورس لوگوں کو مس انفارم کرنا، ایک انفارمیشن ببل میں رکھنا اب کافی آسان ہو گیا، کیونکہ اے آئی سسٹمز یہ لرن کر سکتے ہیں کہ آپ کون ہیں، کس طرح کا کانٹینٹ دیکھتے ہیں، اور آپ جیسے کس طرح کا کانٹینٹ. جی میں یہ کہوں گا ابھی ہم نے جو بھی بات کی، جو جس اے آئی کی بات کی سارا، یہ اس کو جنریٹیو اے آئی کہتے ہیں، کیونکہ یہ جنریٹ کرتا ہے، چاہے ٹیکسٹ، چاہے ویڈیوز، چاہے فوٹوز. اب آگے اس میں تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. جو میں انٹرویوز وغیرہ سن رہا تھا جو فاؤنڈرز ہیں اے آئی کمپنیز کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر سال 10 ٹائمز ہمارے پاس زیادہ کیپیسٹی آتی ہے ٹو پروسیس. صرف یہ نہیں کہ 1 ٹائم 2 ٹائم امپروومنٹ ہے، بلکہ 10 ٹائمز پروسیسنگ پاور میں بھی امپروومنٹ آتی ہے، ڈیٹا سیٹس میں بھی آتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ماڈلز اور پاورفل ہو رہے ہیں. تو ابھی صرف اس جگہ ہمیں یہ تھریٹس نظر آ رہے ہیں جابس کے، فیک نیوز کے، ان سب چیزوں کی جنریٹیو اے آئی سے. جیسے اے آئی آگے اور ایڈوانس ہوگا، اس کی اور کیپیبلٹیز آئیں گی، تو اس طرح ہمیں نئی تھریٹس کا بھی سامنا ہوگا. تو مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور اس کو ہم نے اپنے آپ کو ایز اے ملک بھی، اپنے ہیومن ریسورس کو بھی پوزیشن کرنا ہے کہ ہم اس سے ایڈوانٹیج لے سکیں، اور پھر ہم جو آرمز ریس شروع ہوگی اس میں اپنے آپ کو پھر بچا بھی کیسے سکیں، اور جو نئی قسم کی تھریٹس ہیں ان سے کیسے بچیں. بہت شکریہ علی معین نوازش صاحب اور ڈاکٹر عمر صاحب صاحب، آپ کی نوازش کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین، اس توقع کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، سلیم صافی اور جرگہ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.